अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना खान कराची प्रेस क्लब के कराची प्रेस कॉर्नर से और मेरे साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शख्सियत है। मैं इनको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली के, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, कासिम खान सुन्नी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। मुबारकबाद कोविड-19 में पीटीआई की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और 2 साल कारकर्दगी भी उन्होंने दिखाई, ब्रीफिंग भी चली। तो सर पहला सवाल ये कि पीटीआई के अपने 5 साल आराम से मुकम्मल कर लेगी? पहला सवाल आपका ये था कि कोविड में ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरह उन्होंने हुकूमत की जो SOPs थी, हदायत थी, उस पर उन्होंने अमल किया। और मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त भी आया लोगों पे, रोज़गार लोगों का नहीं था, लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। तो इसके अंदर जो है देखें, दुनिया में, पूरी दुनिया में ये वबा फैली और जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी थे जिसमें जिनके पास सेहत की बहुत ज़्यादा सहूलतें थीं, जिनके पास पैसा भी था, जो मुस्तहकम ममालिक थे, बड़े ममालिक, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सके और वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जानबक हुए इस बीमारी की वजह से। और जब पाकिस्तान में भी आया तो आपने देखा कि बहुत सी UK के जो वहाँ से रिपोर्ट्स आई कि जी 10 अगस्त तक जो है इतने 1000 आदमी, 80,000, 85,000 आदमी मरे गए एक दिन में। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खुसूसी मेहरबानी रही और इसमें जो है वो आपके हुक्मरान की नीयत को भी अल्लाह देखता है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो विज़न था, जिन्होंने शुरू दिन से बात की कि मैं वो उनकी तरह कॉपी पेस्ट नकल नहीं कर सकता यूरोप और अमेरिका की, वहाँ पे वो गुर्बत नहीं है, जो हमारे पास जो मसाइल हैं, तो मैं अपने लोगों को देखते हुए मैं फ़ैसले करूँगा। मुझे आपने वो नहीं करना कि जो अमेरिका कर रहा है तो बस मैं भी वही करूँ या जो यूरोप कर रहा है। तो उन्होंने अपने फ़ैसले किए, स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया। पूरी दुनिया पहले अपोजिशन हंस रही थी, लेकिन आपने देखा कि अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त दिला, अल्लाह ने इज़्ज़त दी और फिर यही सारी चीज़ें जो ट्रेंड मेकर बने हुए थे उन्होंने अपनाई और वहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में भी आखिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बहुत करम रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी मैं पढ़ रहा था तो मेरा ख्याल कुछ 400-500 थे हमारे पॉजिटिव केसेस और हिंदुस्तान में जो है वो 80,000 एक जैसी हमारी खूबू है, एक जैसा रहन सहन है। तो उसमें जो है वो हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी और जिस तरह उन्होंने गरीब का सोचा खान साहब ने और जिस तरह उन्होंने कफालत का जो एहसास प्रोग्राम था उसके ज़रिए डायरेक्ट 12-12 हज़ार रुपये गरीबों को दिए, तो मैं समझता हूँ कि उन गरीबों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हम और आप भी बच गए। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी वज़ीर-ए-आज़म की सोच पर और जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को लेकर चले और दिलजोई के साथ मुसलसल मीटिंग्स की, एक-एक चीज़ को खुद देखा, तो ये उसका नतीजा है मैं समझता हूँ और इसमें तमाम कौम जो है वो इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सर मैं यहाँ कराची वालों को भी आपको पैगाम दे दूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है तो हमने सुकून का सांस लिया, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी कराची। वरना बड़ा प्रेशर था। आपको पता है कि वो हमारे जो सिंध के जो CM साहब थे कि वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये वो खान साहब का अपना एक विजन है, एक मुसलसल मेहनत भी थी उनकी, तो वही आखिर कामयाब हुए। देखें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और कराची में भी अल्लाह का करम है कि उस तरह नहीं फैला और अभी स्मार्ट लॉकडाउन और फिर ओपन होने की तरफ गए। फिर हमने जो है जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली और वो उसको पैकेज भी दिया कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो काम कर सकें और जितने भी इस तरह के काम थे, जो रोड्स बनने थे, बिल्डिंग्स बननी थी, उसको दोबारा रीओपन किया। तो ये एक उनकी सोच थी पॉजिटिव। मुश्किल वक्त में ही लीडर का पता चलता है जो वो फैसले करता है और उसमें वो कामयाब हुए, अल्लाह का करम। सर ये कोविड-19 भी इसी आपकी परफॉर्मेंस में आ जाता है कि इतने टफ टाइम में, क्योंकि आम हालात तो थे, 2 साल भी हो चुके। अब मेरा वही सवाल है कि 2 साल की बाद हम क्या उम्मीद रखें, यकीन रखें कि पीटीआई अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? देखिए मैंने आपको कहा बिल्कुल 5 साल पूरे करेगी और इंशाल्लाह उसके बाद भी 5 साल पूरे करेगी। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में इक्तिसादी बुहरान आया इस कोविड की वजह से। आपने देखा कि जितनी भी टूरिज्म की इंडस्ट्रीज थी, होटल इंडस्ट्री थी, पूरी यूरोप में, अमेरिका में क्लैप्स कर गई। वहाँ पे जितने भी आपने देखा कि एयरलाइंस थी बैंकरप्ट हो गई। तो हर जगह पे जो है वो बुरहान है, बुरहानी सूरत हाल है
اور ہم جب جس ملک میں آپ کو پتہ ہے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, ہمارے جو ہے اس سے پہلے کرپشن کی نظر ہو گیا, 30,000 ارب روپے محفوظ تھا جب 2018 میں یہ نئی حکومت پی ٹی آئی کی آئی, تو اس کے اندر پھر اتنا بڑا اور بحران آ جانا. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ باہر سے کہیں سیلاب آیا یا کوئی زلزلہ آیا یا کوئی اس طرح کی کوئی آئی تو پوری دنیا پھر مدد بھی کرتی تھی, اور ہمارے اوورسیز پاکستانی, آپ سوچیں وہ اوورسیز پاکستانی بھی, ان کے بھی کاروبار بند تھے وہاں پہ, تو پوری دنیا کے کاروبار بند تھے. تو اس کے اندر جو ہے لیڈرشپ کا مین کردار تھا. کم پیسے ہوتے ہوئے حکومت کے پاس ایک اچھی پالیسی کے تحت غریبوں تک بھی پیسے دیا. پھر جو سب سے بڑی چیز ہے پاکستانیوں میں جو اخوت کا جو ہمارے اسلام کے اندر ہے, بھائی چارے کی جو ہے درس ہے, اس نے آپ دیکھیں جو کتنا بڑا یہ ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جن کی اقدار کہتے ہیں ہم سے اچھے ہیں, جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن اسلامی تمام چیزیں ان کے اندر ہیں, وہ ممالک جہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس بھی تھی, جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دی جاتی بچپن سے, جہاں پہ چوری کو برا سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ سزا اور جزا بھی ہے, قانون بھی ہے, سخت اس پہ عمل درآمد ہے, اس معاشرے کے اندر بھی پیسے والی حکومتیں ہوتے ہوئے لاک ڈاؤن میں وہاں پہ سپر سٹور لوٹے گئے. آپ نے دیکھا وہاں پہ دکانیں لوٹی ہیں, ڈبل روٹی کے لیے لوگوں نے دکانیں توڑ دی ہیں. اور ایک ہمارا ملک آپ دیکھو جہاں پہ غربت کتنی زیادہ ہے, جہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں, انفراسٹرکچر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا, تھرڈ ورلڈ ہے, اس کے اندر ایک دکان نہیں لوٹی جاتی اور لوگ ایک دوسرے کی بھی مدد کرتے ہیں اور حکومت بھی مدد کرتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے دین کے اندر بھی, اور جو پاکستانیوں کے اندر ایک جو ہے, جس طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ خیرات اور زکات, ٹیکس نہیں دیتا, خیرات اور زکات دیتا. تو انشاءاللہ ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ٹیکس کی طرف بھی لے کے آئیں, ریونیو بڑھے حکومت کا, پیسے ہوں گے تو ہم خرچ کر سکیں گے. تو اس کی بھی پوری وزیر اعظم صاحب پلاننگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اس کووڈ کے اندر جو آپ کو پتہ ہے ہر چیز بند تھی, ٹیکس کلیکشن اس طرح نہیں ہو سکی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے یہ ختم ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کراچی میں اس نے ریکارڈ بریک کیے, ہماری جو ریمیڈنس آئیں باہر سے اس نے آج تک اتنی نہیں آئی تھی, زیادہ آئیں. تو اب ایک جو ہے اکنامیکل ایکٹیویٹی اس ملک میں آ چکی ہے, جو پیکج دیا ہے میں نے آپ کو بتایا, جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹریز میں لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, ہاؤسنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بہت مشکل وقت تھا, اس سے نکل گئے ہیں کافی حد تک. کووڈ ختم نہیں ہوا, ہمیں بہت احتیاط کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں ابھی بھی چاہیے کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر اپنی زندگی میں لے کے آئیں جب تک اس کی کوئی ویکسین یا اس کی کوئی دوا نہیں ملتی ہم سب کو. اچھا سر, وہی کیمرے سے پیچھے پہلے بات ہو رہی تھی, دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے, ابھی خدا کی بات کی, ایمان کی بات کی کہ بے شک اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان. بالکل. اب آپ یہاں تک اتنے آرام سے تھے, آپ نے خود بتایا کہ والدہ کی تصویر بھی لگی ہے کہ والدہ کی بڑی دعائیں, وہ جو آپ چیز شیئر کر رہے تھے کہ والدہ کی آپ لے کر آئے, میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آپ لے کر آئے, مطلب والدہ کو یہاں پر کس طرح سے آپ نے کیا. دیکھیے میں جو ہے وہ والد میرے 93 میں بیمار ہو گئے تھے, ینگ تھے, بالکل فالج ہو گیا ان کا سیدھا حصہ بالکل جو ہے کام نہیں کرتا تھا, بولنا بند ہو گئے. تو 4 سال وہ بیمار تھے. اس ٹائم میں کالج میں تھا, میری عمر بھی تھی, بڑا بھی تھا, گھر کی ذمہ داری آئی. تو جب سے جو ہے وہ والدہ کے ساتھ, پھر میں بڑا تھا والدہ کے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پہ, اس لیے کہ والد بیمار تھے. 97 میں وہ بیچارے فوت ہو گئے. تو جب سے میرا ان کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ تھی والدہ کے ساتھ, تو والدہ کا جو ہے وہ کردار بہت اہم تھا ہمارے گھر میں بھی, بڑی بھی تھی. پھر جب یہ پی ٹی آئی میں, اور میں پہلے والد کی جگہ پہ میں نے کمانا شروع کیا, چھوٹے بہن بھائی تھے, تو والدہ نے مجھے, جب میں نے پی ٹی آئی کا تھا, شروع سے شوق تھا 96 سے, تو جب میں اس میں آنے لگا کہ میں نے کہا میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ ایز اے عہدیدار بھی کام کرنا چاہتا ہوں, تو ان سے اجازت دی تھی. انہوں نے کہا بالکل آپ کرو, یہ بہت اچھا آدمی ہے اور تمہیں اس کا ساتھ دیں. تو آپ یقین کریں کہ جب سے ساتھ تھا, 2013-14 میں جب دھرنا تھا, تو والدہ میری حج پہ جا رہی تھی, اور ہمارے یہ روایت ہوتی ہے کہ بڑوں کو ایئرپورٹ بھی چھوڑنے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, دعائیں دیں گے. تو والدہ نے مجھے کہا تم نے نہیں آنا دھرنا چھوڑ, تم نے عمران خان کے ساتھ, میں خود چلی جاؤں گی. تو ایک وہ تھا, ان کو بھی تھا کہ چلو یار ایک ملک ہے ہمارا نا, یہ پاکستان جو ہے بہت قربانیوں سے بنا, اور ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, ایک اسلام کے نام پہ واحد ملک ہے بنا. پھر اس کے اندر یہ تھا کلمے کی بنیاد پہ بنا کہ ہم سارے جو ہے وہ اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے. تو کماتا تو ہر کوئی ہے, میرا بھی اپنا وہاں پہ میڈیسن کا بزنس تھا, ابھی ہوٹلنگ کا بھی میرا چھوٹا بھائی کرتا ہے, پراپرٹی کا بھی کرتے ہیں کام.
تو کماتے تو ہر کوئی ہے. خان صاحب بہت اچھی مثال دیتے ہیں, جانور بھی اپنے بچے پالتے ہیں. تو یہ جو اتنا ایک بڑا ایک اثاثہ ہے ملک ہے, تو اس کے لیے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ اس میں ایک اچھا سسٹم آ جائے جس طرح اور دنیا کے ممالک. تو یہ اس کی جدوجہد میں ہم لگے رہے, اور اس میں والدہ کی بھی ایک بہت بڑا سپورٹ تھا مجھے, اور ان کی دعائیں بھی تھیں. پھر آپ یقین کریں جب میں جیتا اور قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا, پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر بناؤں گا. تو پھر قومی اسمبلی میں انتخابات ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پھر ووٹنگ ہوتی ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبروں سے ووٹ لینا پڑتا ہے. تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑا دن تھا کہ جس میرا لیڈر ہے, جس کے ویژن پہ میں ہوں, جس کی سوچ کو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں, اس شخص نے بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ٹائم نہیں بنے تھے, انہوں نے بھی مجھے ووٹ حاصل کیا. تو ایک تو وہ بہت خوشی تھی. اور جب میں جیتا اور مجھے بتایا آپ کا یہ آفس ہوگا, تو پہلے جو ہے اس چیئر پہ میں نے اپنی والدہ کو بٹھایا. ان کی بہت بڑی ایک سپورٹ تھی میرے لیے, میرے لیے بہت اعزاز تھا. بنا بھی, والدہ میری بیمار تھی, کینسر تھا ان کو, کینسر سے لڑ رہی تھیں ان دنوں میں. مجھے یاد ہے کہ جب وہ گیلری میں تھیں تو ان کے پیر بھی سوج گئے, کافی دیر لمبا سیشن اس دن چلا تھا. تو ان کو میں پہلے یہاں پہ بٹھایا, یہ ان کی میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے, اس لیے کہ جب بھی صبح آتا ہوں پہلے دعا کرتا ہوں. اچھا سر, آپ بہت سارے آپ نے ڈیٹیل میں جوابات دیے. کچھ ایک ون ورڈ ہے جو میں چاہوں گی کہ ون ورڈ میں اگر آپ مجھے جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. پہلا ورڈ جو ہے دشمن, کیا ورڈ آئے گا آپ کے ذہن میں؟ جو ہمارا خون چوس رہا ہے اس ملک کا, جنہوں نے پیسہ لوٹا اور عوام کو ادھر تک لے کے آیا, ملک آگے جا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی دشمنی کی عوام کی. کاروبار جو ہے وہ سنت ہے, کرنا چاہیے, لیکن اس پوزیشن پہ بیٹھ کے آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. خوشبو ایک اچھا احساس دلاتی ہے. سیاست جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد لے کر, جب بندہ سیاست کرتا ہے تو عبادت بھی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا دو تو آپ مطمئن ہو. سیاست کو اگر آپ کاروبار سمجھ کے کرو گے تو وہ پہلے سے ہی اتنے رسوا ہیں, جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں, لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں. تو وہ تو بے مقصد ہے, اس لیے کہ اللہ کو جان دینی ہے, اور فار دا ٹائم بینگ ایک بندہ آتا ہے تو وہ مقصد میں گزارے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا. میز جو ہے وہ, کرسی کو امپورٹنس ہمیشہ ملتی ہے, میز کو اگنور کر جاتا ہے. نہیں, میز بھی جو ہے اس کے بھی اس کا تقاضا ہے اور یہ ضرورت ہوتی ہے. نواز شریف بدقسمت. میڈیا آواز ہے, ایک آنکھ ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے. کافی جو ہے وہ مسلمانوں کی ایجاد اور اچھا یعنی دودھ والی چائے ہم چھوڑ دیں. کافی اچھی چیز ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. اور سر میں کیونکہ میں نے کہا نا کراچی سے ہیں, تو کراچی والوں کے لیے کوئی اچھی سی بات. کراچی والوں کے لیے پہلے سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا شہر ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کا شہر, اور آج کل جو حالات ہیں جس طرح بارش ہے, پانی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کراچی اور میرا جس شہر سے تعلق ہے کوئٹہ بدقسمت ہیں اس حوالے سے کہ جو بھی حکمران بنتا ہے, جو وزیر اعلیٰ آتا ہے, وہ کبھی بھی کراچی سے نہیں آ سکتا, اس لیے کہ دیہی علاقے سے آ جائے, اور وہ وہاں پہ آ کے حکمرانی تو کرتا ہے, ان ایوانوں میں تو بیٹھتا ہے, لیکن اس شہر کے لیے کچھ نہیں ہے. کوئٹہ کا بھی یہی حال ہے, جو بڑے نواب سردار ہیں وہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, وہ سائڈ علاقوں سے آ جاتے ہیں. کوئٹہ میں ایوان میں تو آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن اس کے مسائل نہیں چینج تو آیا ہوگا. تو ابھی آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے وہاں پہ. اب نالے تک جب صاف آپ کا NDMA کر رہا ہے, جو وفاق کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اور جو آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ملے ہیں صوبوں کو, تو وہاں پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو, جب تک آپ میرٹ پہ نہیں آئیں گے نا, تو پھر مسائل آپ کے حل نہیں ہیں. تو صوبوں میں بھی جو ان کو ایک آئینی حق ملا ہے, ان کے پاس پیسے آئے ہیں, وہ خود چلائیں اپنے صوبے کو, تو اس طرف جو ہے وہ ابھی اتنی اچھا کام نہیں ہو رہا کہ وہ صوبے جو ہے وہ اپنے ان مسائل کو حل کر سکیں. آپس میں شہری اور دیہی اگر یہ لڑائی ہوگی تو یہ عوام کے لیے اچھی نہیں ہے. کراچی والے بجلی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور مسئلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مل کر اور عوام کے مسائل کی طرف پہنچے. ابھی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے وفاق نے بھی بیٹھ کے تو پوری کوشش کر رہی ہے. یہ اچھا سگنل ہے. دیکھیں سیاست ہے, ہر کوئی اپنے مینیفیسٹو پہ ووٹ لے کے آتا ہے اور اس کو مینڈیٹ ملتا ہے.
تو اب وہاں پہ کراچی شہر نے مینڈیٹ PTI کو دیا اور بہت بڑا مینڈیٹ. بالکل ایسا. اب جو صوبے کی حکومت ہے وہ خود مختار ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ ایک سلسلہ ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے یہ چیزیں. لوگوں کے دیکھیں آپ مسائل حل نہیں کرو گے نا, آپ کبھی ان کے دل نہیں جیت سکو گے. اگر آپ سمجھو گے کہ میں ان کو دبا کے پھر دوبارہ آ جاؤں گا, وہ نہیں ہوگا. اب وہ سیاست تبدیل ہو رہی ہے. جب تک آپ پرفارمنس بیس نہیں ہوگی, آپ کے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ 2013 میں خیبر پختونخوا میں آئی. ہم اتنی میجورٹی سے نہیں تھے, جماعت اسلامی کے ساتھ الائی کیا, پھر ہم نے حکومت چلائی. تو جب پرفارمنس صحیح تھی تو 2018 میں ڈبل سے زیادہ میں انہوں نے ووٹ دیے اور ہم بڑے کمفرٹیبل طریقے سے جیتے. تو پہلی دفعہ تاریخ میں 70 سالوں میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ایک حکومت کو اون کیا اور اس کو دوبارہ ووٹ دیا, ورنہ یہ نہیں ہوا تھا کبھی. تو یہ چیز پورے پاکستان میں آ جائے گی, مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ لوگ جو ہے شخصیت کو ووٹ نہیں دیں گے, لوگ نظریے کو ووٹ دیں گے. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں کوئی سردار فیملی سے نہیں ہوں کہ میری عوام لوگوں کے میں نے غلام بنایا ہوا ہے, یا میں ایک سردار ہوں یا نواب ہوں یا میری قوم کا ہیڈ ہوں, ٹرائبل ہیڈ ہوں, تو وہ میری قوم نے اس وجہ سے مجھے ووٹ دیا ہے. مجھے ایک نظریے کی وجہ سے ووٹ دیا. میری شکل عمران خان کے نظریے کے ساتھ ملتی تھی, میں نے محنت کی تھی, تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا. اور میں چاہتا ہوں یہی ہو کہ نظریے کو ووٹ پڑے. تو جب آپ اس نظریے کے ساتھ میچ کرو گے تو آپ جیت جاؤ گے. ہماری جماعت نے بھی وہی عمران خان کا ٹکٹ دیا, وہ نظریے سے میچ نہیں ہوئے گا, ٹکٹ صحیح نہیں دیا, تو بہت سی جگہ ہم ہار گئے. ہمارے نظریاتی جو ورکر تھے وہ جیت گئے, آزاد امیدوار. تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہے, اس پر ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ, اور ویلفیئر اسٹیٹ بنا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. بس جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ سر نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی کہ جن کی جو پیرنٹس ہیں ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.